अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद। कायम टीवी कनाडा देखने वाले तमाम नाजरीन को कायम टीवी के प्रोग्राम बहार रजब से आपके मेज़बान सज्जाद शाह जी की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन, माह रजब शुरू हो चुका है। इस महीने के बारे में क्या कहना। ये वो महीना है जिसमें मुतअद्दिद मासूमीन की विलादत हुई है, लेकिन सबसे अहम विलादत जो इस महीने में आती है वो मौलाए कायनात वसी रसूल खलीफतुल बिला फस्ल हजरत अली मुर्तज़ा, हजरत अली शेर खुदा, और जितने अलकाबात मैं क्या कहूँ, मेरी नाक़िस ज़बान से अदा भी नहीं हो सकते। जिस कदर मौलाए कायनात की तारीफ में हदीस मौजूद हैं, रिवायात मौजूद हैं, और हमारी बहुत बड़ी खुशकिस्मती है आज कि इस बाबरकत मौके पर, इस खूबसूरत मौके पर हमारे साथ गुफ्तगू के लिए नजफ से मौजूद हैं जनाब मौलाना सैयद जर्रार हैदर नकवी नजफी साहब। अस्सलाम वालेकुम क़िबला। अलैकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माह रजब बहुत बहुत मुबारक हो आगा। आपको भी बहुत बहुत माह रजब मुबारक हो, और ख़ास तौर से विलादत मौलाए कायनात हज़रत अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम, सबको बहुत मुबारक जी। आगा, गुफ्तगू में सबसे पहले तो हमें बताइएगा माह रजब क्या अहमियत रखता है। माह रजब एक बहुत ही बाबरकत महीना है, और खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स भी माह रजब में रोजे 3 दिन रोजा रखे तो अल्लाह उसके ऊपर जन्नत को वाजिब करार दे देता है। इतना बाबरकत ये महीना है कि अगर कोई इंसान 3 दिन रोजा रख ले तो वो जन्नत का हकदार हो जाता है। और इस महीने की फजीलत और भी ज्यादा बढ़ जाती है। इसमें बहुत मासूमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत है, और बहुत ही ज्यादा सबसे बड़ा फजल जो इस महीने का ये है कि इसमें हजरत अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम जैसे इमाम जो शहर में जो उनकी पैदाइश हुई। बहुत खूब आगा। मौला कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की विलादत के मुतालिक जरा हमारे बच्चों को, हमारे नौजवानों को बताइए। जी, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद व अन्ना हाज़ा सिराती मुस्तक़ीमा फत्तबिऊहु व ला तत्तबिउस सुबुला फतफ़र्रक़ा बिकुम अन सबीलिही। अल्लाह ताला कुरान मजीद में इरशाद फरमा रहा है कि व अन्ना हाज़ा सिराती मुस्तक़ीमा फत्तबिऊहु। अल्लाह कुरान में कह रहा है कि ये मेरा सीधा रास्ता है, इसकी इत्तिबा करो। वला तत्तबिउस सुबुला, और किसी दूसरे रास्ते की इत्तिबा ना कर लेना। फतफ़र्रक़ा बिकुम अन सबीलिही, अगर तुमने किसी दूसरे रास्ते को इख्तियार किया, किसी दूसरे रास्ते पर अगर आप चले तो गोया मेरे रास्ते से, मेरी सबील से तुम लोग हट जाओगे। यानी ये कह दिया जाए कि मेरी दीन की राह से तुम लोग हट जाओगे। ठीक। अब अल्लाह जिस कुरान मजीद में अपना रास्ता बतला रहा है, जिसको आखिर वो रास्ता है कौन, जिस रात को अल्लाह कह रहा है कि इस रास्ते पर चलो, अल्लाह तो कभी चला नहीं, तो हमें कैसे पता चले कि ये अल्लाह का रास्ता है। बिल्कुल दुरुस्त, बिल्कुल सही। अल्लाह जिस्मानियत से मुबर्रा है, लिहाजा कोई ऐसा हो जो उसके रास्ते पर चले और हमें पता चले कि ये अल्लाह का रास्ता है। वाह 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 वाह। तो जब इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम से पूछा गया कि ये जो अल्लाह कुरान में इरशाद फरमा रहा है कि मेरे रास्ते पर चलो, ये कौन सा रास्ता है, ये क्या है, तो इमाम सादिक अलैहिस्सलाम ने फरमाया हुवा अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम। जी, अल्लाह कुरान मजीद में जिस रास्ते के ऊपर चलने की ताकीद फरमा रहा है, जिसकी इत्तिबा करने का हुक्म दे रहा है, वो हजरत अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम, यानी अली का रास्ता अल्लाह का रास्ता है। अब अगर अली के अलावा किसी और रास्ते को इख्तियार किया तो समझ लो इंसान गुमराह हो जाएगा और अपने दीन हक से भटक जाएगा। लिहाजा अली के रास्ते पर चलो, इमाम उसको हजरत अलैहिस्सलाम को इमाम मानते हुए। और
دوسری جگہ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ علی خیر فیکم لا یشک الا کافر، اور دوسری بات میں بھی ہے کہ علی خیر البشر لا یشک فیہا الا کافر، کہ حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام آپ کے درمیان میں آپ لوگوں کی موجودگی میں سب سے زیادہ خیر پر ہیں، سب سے بڑے خیر والے ہیں، کوئی ان کی خیر ہونے پر شک نہیں کرے گا خیر ہونے پر الا کافر، یعنی حضرت علی علیہ السلام سے اگر کوئی افضل اور کوئی دوسرے کو مانتا ہے کہ حضرت علیہ السلام سے خیر پر تھا، زیادہ فضیلت پر تھا، زیادہ بلندی پر تھا، تو وہ کافر ہے۔ صحیح۔ اب بہت حدیثیں ہیں، خود رسول اللہ کی صحیح بخاری میں ہے، صحیح ترمذی میں ہے کہ یا علی لا یحبک الا مومن ولا یبغضک الا کافر والمنافق، یا علی حبک التقوی والایمان، یا علی بغضک کفر والنفاق، اے علی آپ سے محبت وہی کرے گا کہ جو مومن ہوگا، آپ سے بغض وہی رکھے گا جو کافر ہوگا، اے علی آپ کی محبت تقوی اور ایمان ہے، اور یہاں تک کہ رسول اللہ اس سے بھی آگے بڑھ کر ارشاد فرماتے ہیں کہ یا علی لا یحبک الا طاہر الولادہ ولا یبغضک الا خبیث الولادہ۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ یا علی آپ سے صرف جس کی ولادت میں طہارت ہوگی وہی آپ سے محبت کرے گا، بے شک بے شک، اور جس کی ولادت میں خباثت ہوگی، غیر شرعی طور سے اس کی ولادت ہوئی، وہی آپ سے بغض اور حسد رکھے گا۔ اللہ، یہ دیکھیں رسول اللہ نے ایک پہچان بتائی کہ علی سے محبت کرنے والے کون ہیں اور علی سے بغض رکھنے والے کون لوگ ہیں۔ کیا کہنا، کیا کہنا، اور ایسی پہچان جو قیامت تک اس کو ڈیفائن کرتی رہے گی اس لائن کو۔ جی، باقاعدہ حدیثوں میں وارد ہوا ہے کہ صحابہ کرام اپنی بزم میں جب بیٹھا کرتے تھے تو فرمایا کرتے تھے کہ اگر ہمیں یہ پہچان کرنی ہوتی تھی کہ ہماری اولاد جو ہے وہ شرعن جو ہے وہ ہوئی ہے، یعنی طہارت کے طور پر ہوئی ہے، تو ہم ذکر علی علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے درمیان میں کیا کرتے تھے۔ کیا کہنے، اگر ہماری اولاد کا چہرہ کھل گیا تو ہم سمجھتے تھے کہ طاہر الولادہ ہے، اور اگر علی کا ذکر سن کر اس کا چہرہ بگڑ گیا تو سمجھ لیتے تھے کہ یہ خبیث الولادہ ہے۔ یہ صحابہ نے بھی پہچان پہ مولا کائنات علیہ السلام کو رکھا۔ کیا کہنے مولا کی شان کے۔ جی آقا یہ بھی فرمائیے گا کہ یہ مولا کائنات علیہ السلام کی واحد ایسی شخصیت ہے جن کی ولادت خانہ کعبہ میں ہو، آپ سے پہلے اور نہ آپ کے بعد کسی کو یہ شرف حاصل ہوا، لیکن آج بھی مسلمانوں میں کچھ ایسے تھنک ٹینک موجود ہیں، کچھ ایسی سوچ رکھنے والے گروہ موجود ہیں جو اس بات کا ایک جعلی پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ جی وہاں تو بہت لوگوں کی ولادت ہوتی تھی، اور کچھ یہ بھی اس کا بھی انکار کر دیتے ہیں کہ جی نہیں ہوئی، اور کچھ بھولے والے مسلمان، ظاہر ہے ہر شخص ایک دقیق مطالعہ نہیں رکھتا، نہ اتنی فہم رکھتا ہے دین کے حوالے سے یا تاریخ کے حوالے سے، تو اس کے بارے میں ہمیں کچھ روایات بیان فرمائیے۔ جی دیکھیں اہل سنت کے یہاں پر اور دیگر جو کتب ہیں ان کے مذاہب اربعہ میں جتنے بھی کتب ہیں، سارے کتابوں میں موجود ہے کہ حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت مبارکہ خانہ کعبہ میں ہوئی، لیکن کچھ ایسے افراد ہیں کہ جو انکار کرتے ہیں کہ جناب حضرت علی علیہ السلام کی خانہ کعبہ میں ولادت نہیں ہوئی، اور وہ اس بات کا انکار کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے حکیم بن حزام جو ایک صحابی رسول تھے کہ وہ ان کے نزدیک، اور بتاتے ہیں کہ ان کی جو ہے وہ ولادت خانہ کعبہ میں ہوئی ہے، حضرت علی علیہ السلام کی ولادت خانہ کعبہ میں نہیں ہوئی۔ تو آج ہم انشاءاللہ جو لوگ یہ غلط فہمی کا شکار ہوئے ہیں کہ حضرت علی علیہ السلام کی ولادت خانہ کعبہ میں نہیں ہوئی اور حکیم بن حزام کی جو ہے وہ ولادت کعبہ میں ہوئی، آج انشاءاللہ کتب اہل سنت سے ان کی ہم رد کریں گے اور یہ ثابت کریں گے کہ حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام کے علاوہ خانہ کعبہ میں کوئی پیدا ہی نہیں ہوا۔ بے شک بے شک، بہت خوب قبلہ، بہت خوب۔
اور یہ ایک پروپیگنڈا ہے کہ حضرت علی علیہ السلام کی فضیلت کو گھٹا دیا جائے. دراصل حضرت علی علیہ السلام سے نہ کوئی پہلے پیدا ہوا ہے اور نہ ہی کوئی بعد میں پیدا ہوا ہے. بے شک بے شک. یوں تو بہت ساری کتب میں ذکر ہے کہ حضرت علیہ السلام کی ولادت سے متعلق بہت ساری حدیثیں ہیں، لیکن ہم انشاءاللہ یہاں پر صرف 5 کتب کا اور 5 حدیثوں کو جو ہے وہ یہاں بیان کریں گے اختصار کے طور پر، ورنہ بہت لمبے فہرست ہے کتب کی. جی پتہ کیجیے. تو اہل سنت کے ایک بہت پرانے بزرگ محدث گزرے ہیں اور مورخ بھی ہیں جن کا لقب فاقہی ہے. انہوں اپنی کتاب اخبار مکہ، ان کی ایک کتاب ہے عربی میں، مکہ سے متعلق انہوں نے ذکر کیا ہے. وہ اپنی کتاب اخبار مکہ میں تحریر فرماتا ہے. اہل سنت کے یہ عالم یعنی تقریباً 289 ہجری میں ان کی وفات ہوئی ہے، بہت پرانے عالم. صحیح. جی تو اس میں وہ فرماتے ہیں کہ اول من ولد فی الکعبہ من بنی ہاشم من الانصار ہوا علی ابن ابی طالب علیہ السلام. سبحان اللہ. فرماتے ہیں کہ خانہ کعبہ کے اندر سب سے پہلے پیدا ہونے والے حضرت علی علیہ السلام. جی ایک یہ ان کی کتاب. بالکل صحیح. دوسرے ہیں القفال الشاشی شافعی، یہ شافعی مذہب کے ہیں. ان کی کتاب ہے فضائل امیر المومنین علیہ السلام. کیا کہنے؟ یہ لکھتے ہیں کہ لم یولد فی الکعبہ الا علی علیہ السلام. کیا کہنے؟ واہ 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 واہ. فرماتے ہیں کہ خانہ کعبہ کے اندر کوئی پیدا ہی نہیں ہوا سوائے حضرت علی علیہ السلام کے. دیکھیں اہل سنت کی کتاب ہے، وہ انکار کر رہے ہیں کہ حضرت علی علیہ السلام کے علاوہ کسی کی خانہ کعبہ میں ولادت ہی نہیں ہوئی. ٹھیک. اب جو یہ کہتے ہیں کہ فلاں کی ولادت ہوئی فلاں کی ہوئی، تو وہ اپنی کتبوں کو دیکھے اور سمجھے کہ حقیقت کیا ہے. بالکل بالکل صحیح. اور تیسری کتاب ہے جو الحاکم نشاپوری ہے، بہت بڑے اہل سنت کے محدث ہیں، ایک بہت بڑا نام اہل سنت کا. ان کی کتاب ہے المستدرک علی الصحیح ہے. بالکل بہت معروف کتاب ہے. جی بہت معروف کتاب ہے اور اکثر لوگ اس کا تعارف سے واقف ہیں، جانتے ہیں. وہ اس حدیث کے متعلق فرماتے ہیں، خانہ کعبہ میں حضرت علیہ السلام کے متعلق فرماتے ہیں کہ تواترت الاخبار ان فاطمۃ بنت اسد ولدت امیر المومنین کرم اللہ وجہہ فی جوف الکعبہ. کہ یہ اخبار متواتر اس کو کہتے ہیں کہ جو زمانے رسول سے لے کر آج تک نقل ہو رہی ہیں اور کسی نے بھی جو ہے اس کا انکار نہیں کیا. اخبار تواتر اس کو کہتے ہیں. تسلسل ہے. اور جی لا یمکن اجتماع الجمیع علی الکذب. اگر یہ جھوٹ ہوتا تو سارے کے سارے اس بات پر جو ہے وہ متفق نہیں ہوتے، یعنی کسی بھی جھوٹی چیز پر سارے کے سارے لوگ جمع نہیں ہو سکتے. بالکل. تو وہ اس مولا کائنات اسلام کی ولادت سے متعلق کہتے ہیں کہ تواترت الاخبار ان فاطمہ بنت اسد کرم اللہ ان فاطمہ بنت اسد ولدت امیر المومنین علیہ السلام کرم اللہ وجہہ فی جوف الکعبہ. کہ حضرت علی علیہ السلام کی جو خبر آئی ہے ہمارے پاس تواتر کے ساتھ آئی ہے کہ بے شک حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ نے مولائے کائنات علیہ السلام کو فی جوف الکعبہ یعنی کعبے کے جو بیچ کا سینٹر ہے اس میں ان کی ولادت کو قرار دیا. کیا بات ہے، کیا بات ہے، سبحان اللہ. ہاں یہ فرماتے ہیں کہ اس کے اندر جو ہے مولا کائنات علیہ السلام کی ولادت مبارک ہوئی خانہ کعبہ کے اندر. واہ 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 واہ. اور حاکم اگر کسی حدیث کو لکھ دے تو کسی کے مجال نہیں کہ اشکال کر سکے. جی ہاں بالکل ایسا ہی. صحیح. جی اب ہماری چوتھی کتاب ہے، ایک اہل سنت کے بہت بڑے عالم گزرے ہیں، محدث دہلوی کے نام سے مشہور ہیں، شاہ عبداللہ محدث دہلوی. ان کی کتاب ہے ازالت الخفا.
صحیح صحیح. اس میں وہ تحریر فرماتے ہیں کہ تواترت الاخبار ان فاطمہ بنت اسد ولدت امیر المومنین علی فی الجوف الکعبہ ولم یولد احد فیہا سواہ قبلہ ولا بعدہ. یہ محدث دہلوی اتنے بڑے عالم ہے کہ اہل سنت کے یہاں پر ان کا ڈنکا بجتا ہے. وہ اپنی کتاب مجدد الفسانی شیخ سرہندی محدث دہلوی صاحب فرماتے ہیں کہ بے شک حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے، فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہا نے مولا کائنات حضرت علی علیہ السلام کو جوف کعبہ خانہ کعبہ کے سینٹر میں ولادت کو قرار دیا. اور اس فضیلت میں حضرت علیہ السلام کی خانہ کعبہ کی فضیلت میں کوئی ایک بھی شریک نہیں ہے کہ جو پیدا ہو خانہ کعبہ میں ولا بعد ہو. نہ تو حضرت علیہ السلام سے پہلے پیدا ہوا اور نہ ہی بعد میں پیدا ہوا. کیا کہ جی یہ دیکھیں، یہ خود اہل سنت کی کتابوں میں جو ہے وہ موجود ہے. دوسری پانچویں کتاب ہمارے فصول المہمہ، اس میں بھی مختلف الفاظ سے جو ہے وہ آیا ہے کہ ولدا امیر المومنین علیہ السلام بمکۃ المشرفہ فی بے بیت الحرام بے داخل البیت الحرام فی یوم الجمعہ 13 رجب ولم یولد فی الکعبہ الا علی علیہ السلام. تو انہوں نے بھی اس چیز کا ذکر کیا ہے کہ حضرت علی علیہ السلام کی ولادت خانہ کعبہ میں 13 رجب کو ہوئی ہے، اور حضرت علی علیہ السلام کے علاوہ کسی کی اور کی ولادت خانہ کعبہ میں نہیں ہوئی. یہ ہمارے پاس 5 اہل سنت کی جو کتب معتبر کہہ لیں آپ کو، بڑے محدثین جی ان کے یہ حوالے ہم نے ذکر کیے ہیں. اب اہل ایمان کو سوچنا چاہیے کہ ہمیں کس راستے پر جانا ہے، رسول کی حدیث پر جانا ہے یا محدثین کی. ان روایات کا تو انکار کیا ہی نہیں جا سکتا. جی اس بات سے یہ ثابت ہوا کہ حضرت علی علیہ السلام صرف مولود کعبہ ہیں. اگر اس کے علاوہ کسی اور کی طرف نسبت دی جائے تو وہ سب سے بڑا کذاب اور جھوٹا قرار پائے گا. بے شک بے شک بے شک، بالکل ایسا ہی ہے، بالکل ایسا ہی ہے. کیا کہنے قبلہ، کیا کہنے. واہ 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 واہ. آغا مزید ہمیں اور مولا کائنات کی وہ فضائل جو رسول اکرم نے بیان فرمایا اس میں سے کچھ ہمیں مرحمت فرمائیے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا کائنات کے بعد مولا کائنات نے سب سے پہلے کس چہرے کو دیکھا، کس آواز کو سنا؟ کہ دیکھیں ایک طریقہ ہے کہ جب بھی کسی کے یہاں دیکھیں بھی قدرت کا کرشمہ کہہ لیں یا حضرت علیہ السلام کی فضیلت اللہ کو عیاں کرنی تھی، اس کو یہ کہہ لیں کہ جب بھی کسی کی ولادت قریب آتی ہے تو عورت کا کام ہوتا ہے وہ اپنے گھر میں رہتی ہے، باہر نہیں جاتی. جی صحیح. لیکن تاریخ میں ہے کہ جب حضرت فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہا خانہ کعبہ کی طرف گئے تو خانہ کعبہ کے پاس جب تھی طواف کر رہی تھی، تو جب انہوں نے درد محسوس کیا اپنے شکم میں تو جناب فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہ نے خانہ کعبہ کی دیوار کو پکڑ کر اللہ سے توسل کیا، کہا کہ پروردگار جتنے بھی تو نے انبیاء بھیجے ہیں میرا ان سب پر ایمان ہے، جتنے تو نے رسول بھیجے ہیں ان سب پر میں ایمان رکھتی ہوں، جتنی تیری آسمانی کتابیں ہیں اس پر میرا ایمان ہے. واہ واہ واہ. پروردگار یہ جو میرے بطن میں مجھ سے باتیں کرتا ہے میں جانتی ہوں کہ یہ تیری دلیلوں میں سے ایک دلیل ہے اور یہ تیری آیات میں سے ایک آیت ہے کہ جو تو پیدا کرنے والا ہے، لہذا تجھے اس مولود کا واسطہ خانہ کعبہ میں مجھے جگہ عطا فرما. جناب فاطمہ بنت اسد اتنے یہ گفتگو کرے رہی تھی کہ خانہ کعبہ کی دیوار میں شک ہوا، اور جب خانہ کعبہ کی دیوار میں شک ہوا تو فاطمہ بنت اسد خانہ کعبہ کے اندر گئیں اور 3 دن تک خانہ کعبہ کے اندر رہی، اور جب آپ داخل ہو گئی تو خانہ کعبہ کی دیوار پھر سے جو ہے وہ بند ہو گئی. کیا کہنے. آپ صرف فاطمہ بنت اسد ہیں، مولا کائنات ہے اور اللہ ہے. کیا واہ واہ، کیا جملہ کا ہے. 3 ہیں اور کوئی نہیں ہے.
जन्नत से खाना आता रहा, मौला कायनात अलैहिस्सलाम भी नोश करते रहे, जहाँ फातिमा बिन्त असद सलामुल्लाह अलैहा ने खाना को खाया, और 3 दिन तक जो है रसूल अल्लाह के इंतजार करते रहे कि अपनी आंखें, चूंकि खाने काबा के अंदर भूत रखे हुए थे, लिहाजा हजरत अली अलैहिस्सलाम ने अपनी आंखों को तलक नहीं खोला। क्या कहने जी। जब 3 दिन बाद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए तो अपनी आगोश में लिया, और जैसे ही आगोश में लिया तो मौला कायनात अलैहिस्सलाम ने फौरन कहा, अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, ऐ अल्लाह के रसूल आप पर मेरा सलाम। ये मौला कायनात अलैहिस्सलाम की फजीलत है कि आपने जब अपनी आंखें खोली तो आपने अपनी आंखें खोलते ही चेहरे रसूल को देखा, और ये इमामत की दलील है कि आपने अपनी आंखें खोलते ही, कोई बच्चा बोलता नहीं है, और अगर कोई बोल भी जाए, जनाबी ईसा अलैहिस्सलाम बोले, तो उनके बोलने में और इनके बोलने में बड़ा फर्क है। बिल्कुल। जनाबे ईसा जब बोले थे तो उन्होंने सिर्फ अपनी किताब की तलावत की कि मैं अल्लाह का बंदा हूँ, किताब लाया हूँ, लेकिन जब हजरत अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम बोले तो आपने फरमाया क्या या रसूल अल्लाह, तौरात सुनाओ, ज़बूर सुनाओ, कुरान सुनाओ, क्या सुनना चाहिए? तो अभी कुरान देखिए नाजिल भी पूरा नहीं हुआ, लेकिन अल्लाह के नबी से क्या कह रहे हैं हजरत अली कि चाहे तो कुरान सुनाओ। तो हजरत अली अलैहिस्सलाम ने जो है वो 30 साल में विलादत हो रही है, 40 में रसूल ऐलान करेंगे, पहली वही नाजिल होगी। जी। तो हजरत अली अलैहिस्सलाम ने कुरान मजीद सुनाया तो रसूल अल्लाह ने फरमाया कि ए अली, जैसा कुरान मैं पढ़ता हूँ आपने वैसा सुनाया। देखें क्या बात है, सुभान अल्लाह। ये है फजीलत मौला कायनात अलैहिस्सलाम। और देखे जमाना कहता है कि मसलन जो है वो अबू तालिब अलैहिस्सलाम गरीब थे। अल्लामा हाशिमुल बहरानी अपनी किताब में लिखते हैं मदीनतुल महाजिर में कि हजरत अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जब विलादत मुबारक हुई तो हजरत अबू तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने 1000 ऊंट और बकरियां और गायों को कटवा कर जी, और कहा कि खाने काबा का तवाफ कर कर आओ और मेरे घर पर खाना खाओ। हजरत अली अलैहिस्सलाम के बारे में इससे पहले जी, इससे पहले किसी ने भी इतना बड़ा एहतमाम विलादत पर नहीं किया था जितना बड़ा अबू तालिब अलैहिस्सलाम ने हजरत अली की विलादत पर किया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और तारीख ने क्या सितम ज़रीफ़ी की है कि इन सब बातों को छुपाया। और जब मौला कायनात अलैहिस्सलाम आगोश में आए तो रसूल अल्लाह का चेहरा देखा, या ये कह दिया जाए कि एक वसी जो है वो अपने आका का चेहरा देख रहा था, एक इमाम एक नबी का चेहरा देख रहा था। तो हजरत अली अलैहिस्सलाम को देखते ही रसूल अल्लाह मुस्कुरा दिए और समझ गए कि अब वसी मेरा दुनिया में आ गया है कि जिसका मुझे इंतजार था। क्या कहने क़िबला, वाह 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 वाह। और रसूल अल्लाह ने उससे खुद जब नुसरत के लिए दुआ मांगी थी तो ये भी इरशाद फरमाया था कि मिल्लदुन का सुल्तान नसीरा, के परवरदिगार तुम मुझे अपनी तरफ से नसीर अता फरमाना। वाह वाह, अपनी तरफ से मुझे एक मददगार अता फरमा। क्या कहने क़िबला, क्या कहने, वाह वाह। मिल्लदुन का सुल्तान नसीरा, तो हजरत अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह ने नासिर बनाकर रसूल का भेजा। इससे बड़ी और दुनिया के लिए क्या दलील हो सकती है? बेशक बेशक बेशक। बहुत खूबसूरत आगा, बहुत खूबसूरत। आपने इतना खूबसूरत बयान फरमाया है कि इस वक्त रूह और ईमान की कैफियत जो है ना वो बहुत ही बुलंदी पर है, प्रवास कर रही है। मुझे मीर हसन मीर साहब के पढ़े हुए चंद अशार याद आ रहे हैं, वो नजर करता हूँ और फिर प्रोग्राम को इख्तिताम की तरफ बढ़ाते हैं कि मौला कायनात वो शख्सियत जिनके बारे में रसूल खुदा ने एक दफा हजरत अम्मार इब्न यासिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से फरमाया कि अम्मार, अगर तुम देखो कि सारी दुनिया एक तरफ जा रही है और अली दूसरी तरफ जा रहे हैं तो तुम अली के पीछे चले जाना, वो तुम्हें गुमराह नहीं होने देंगे। तो यही हस्तियां हैं जो शाफ़े महशर हैं, इन्हीं की मोहब्बत, इन्हीं की मवद्दत हमें महशर में इंशाअल्लाह तमाम मुमिनीन को कामयाब करेगी। तो ये कलाम के चंद अशार उनके नाम कर देता हूँ मैं। बिस्मिल्लाह। मोहम्मद ज़िक्र की
محفل سجائے جس کا جی چاہے، علی کے ذکر کی محفل سجائے جس کا جی چاہے، کمائے خلد جتنی جی میں آئے جس کا جی چاہے، جو ہوگا مرد خیبر میں علم پائے گا کل وہی، جو ہوگا مرد خیبر میں علم پائے گا کل وہی، جو چاہے جتنا بھی اب تل ملائے جس کا جی چاہے، کمائے خود جتنی جی میں آئے جس کا جی چاہے۔ تمام درود و سلام علی بن ابی طالب علیہ السلام پہ۔ آخر میں پھر ہمارا بھی لے لیں، مولا کائنات کی ولادت ہے، 13 رجب کا جشن ہے۔ جی بالکل، میں اسی لیے آپ کی طرف آ رہا ہوں۔ ہاں جی دیکھیں کہ علی سے پہلے عبادت کا اہتمام نہ تھا، علی سے پہلے عبادت کا اہتمام نہ تھا، ادب رسول کا خالق کا احترام نہ تھا، اور نماز ہوتی بھی قائم تو کس طرح ہوتی، خدا کا گھر تو بنا تھا مگر امام نہ تھا۔ سبحان اللہ قبلہ، سبحان اللہ، واہ 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 واہ، سلامت رہے آپ، سلامت رہے، سلامت رہے، جزاک اللہ جزاک اللہ، بہت خوبصورت، بہت حق بات بیان کری، واہ 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 واہ، بہت خوب آگا، بہت خوب آگا۔ آگا 13 رجب کے حوالے سے کیا پیغام دینا چاہیں گے امت مسلمہ کو، مومنین کو، ہمارے نوجوانوں کو، ہمارے بچوں کو، کہ یہ دن کیسے گزارنا چاہیے، اس دن کیا کرنا چاہیے؟ جی 13 رجب ایک بہت بڑا دن ہے، اس امت کو، اس دنیا کو ایک امام ملا، چونکہ زمین حجت خدا سے خالی نہیں رہ سکتی، لہذا نبی کے بعد اللہ نے اپنی سب سے بڑی حجت آیت اللہ العظمی کو جو ہے اس زمین پر بھیجا، اور جو حلال و حرام کی پہچان ہے، مومن منافق کی پہچان ہے، اور جس کی محبت ایمان ہے، جس کا بغض کفر ہے، تو اس کی ولادت پر جتنا بھی ہو سکے نئے لباس پہنے اور محفلیں کریں، اور جتنا ہو سکے نظر کریں، لوگوں میں تقسیم کریں، اور اچھے اچھے لباس پہنے، خوشبو لگائیں، تاکہ پتہ چلے کہ آج سید سردار اور جنت کے مالک کی جو ہے وہ ولادت وسیع رسول اس دنیا میں ہے۔ کیا کہنے قبلہ، کیا کہنے، واہ واہ۔ اور جہاں تک ہو سکے اجتناب کریں جو مثلا تفریحات میں بعض قبیح فعل ہو جاتے ہیں ان سے، اور اس دن کو یوم الولادہ کے طور پہ ایسے منائیں کہ لگے کچھ کہ آج واقعاً حضرت علی علیہ السلام کی ولادت ہوئی ہے، جس سے آپ کا نفس میں بھی خوشی محسوس ہو اور آپ کا چہرہ بھی خوشی سے کھل اٹھے۔ بالکل، جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ میں اپنی طرف سے اور اپنی پوری ٹیم کی طرف سے، قائم ٹی وی کینیڈا کی طرف سے آپ کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا۔ ہمیں اندازہ ہے آپ کی مصروفیت کا، بہت شکریہ۔ آپ کو بھی 13 رجب اور تمام مومنین کو 13 رجب بہت بہت مبارک ہو۔ اور ساتھ ہی پروگرام بہار رجب سے سجاد شاہ جی کو اجازت دیجیے، اور دیکھتے رہیے قائم ٹی وی، کیونکہ قائم سے ہے زندگی۔